समुंदर। किमाड़ी में गराज था। गाड़ी खड़ी की उधर समुंदर किनारे आया। घर समुंदर पार था। घर ले जाने के लिए मोटर बोट खड़ी थी। सफेद मोटर बोट, सफेद वर्दी पहने, कंधे पे सुनहरी तिल्ले की चौड़ी पट्टी, काले मखमली ऊपर से उभरे हुए शोल्डर प्लेट्स पे लगाए। मैं कश्ती पे सवार होने लगा तो कश्तीबान चौकस खड़ा होके सल्यूट करने लगा। नीला समुंदर का पानी हिचकोले लेता सांस ले रहा था। समुंदर के हर सांस के साथ कश्ती हिलती। मेरे बैठते ही कश्ती की रस्सी किनारे से खोल दी गई। मल्लाह ने मोटर बोट की कोई कल दबाई, स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कश्ती एक जन्नाटे से किमाड़ी बंदरगाह से निकल के समुंदर बीच दौड़ने लगी। कश्ती का रुख समुंदर पार एक जजीरे में बनी इमारत की तरफ था। उसके ऊपर जली हरूफ में लिखा था PNS रहबर, पाकिस्तान नेवल एकेडमी थी वो। पाकिस्तान नेवी के तमाम अफसर वहाँ अपनी इब्तदाई तरबियत हासिल करते थे। वहाँ अपनी कैडेट ज़िंदगी गुजारते थे। इस तरबियत में पढ़ाई भी होती, परेड होती, खेलें वो खेलते, भाग दौड़ उनकी वहीं पे होती। फिर अपनी तरबियत मुकम्मल करके वहीं सारे इम्तहानों से सुरखरू हो के वो नेवल ऑफिसर बन जाते। इस अकेडमी में मुझे सीनियर मेडिकल ऑफिसर SMO बना के भेजा गया था। समुंदर राह में कश्तियाँ आती जाती होती, बड़े बहरी जहाज भी वहीं से गुजरते। आबदोजें दूर गहरे समंदर में पानी के बीचों बीच छुपी छुपी चलने से पहले इस गुजरगाह से सर उठा के मस्ताना वार चलती। सफेद परिंदे अपने पर फैलाए कश्तियों और बहरी जहाज़ों के आसपास सरमस्ती में अटकेलियां करते उड़ते फिरते। कभी वो सफेद बड़े परों वाले परिंदे जिन्हें सीगल्स कहते थे, समुंदर की उठती बैठती लहरों के ऊपर उछली किसी मछली को पकड़ने के लिए समुंदर की सतह पे गौता मारते। कभी भरे हुए पेट लिए पर मारे बगैर हवा में तैरते तैरते दूर तक निकल जाते। आगे से आती मोटर बोट के मल्लाह ने हमारी कश्ती के मल्लाह को हाथों की कुछ उंगलियां उठा के कोई इशारा किया। हमारी कश्ती के पासबान ने भी अपने हाथों से कुछ उंगलियां ऊपर की। सामने से आती हुई मोटर बोट के पिछले अरशे से एक सफेद यूनिफॉर्म में अफसर खड़ा होके हमारी कश्ती की तरफ रुख करके सल्यूट करने लगा। मेरे साथ बैठे पतले से मुस्कुराते नेवल ऑफिसर लेफ्टिनेंट ज़काउल्लाह ने मुझे सरगोशी करते हुए कहा, सर आप सीनियर हैं इधर, जवाबी सल्यूट करें खड़े होके। खड़ा होके मैं भी हाथ उठा के छज्जे वाली कैप के छज्जे के पास अपना अंगूठा किए, हाथ की हथेली नीचे रखे, सल्यूट का जवाब सल्यूट से देने लगा। वो शानदार लम्हा था जब दो नेवी की मोटर बोट्स के ऑफिसर्स एक दूसरे की तरफ चेहरा किए चाको चौबंद हुए सल्यूट कर रहे थे और नीला खुला समंदर जोर जोर से सांसें लेता हुआ मुस्कुरा रहा था। लेफ्टिनेंट ज़काउल्लाह समुंदर की तरह हमेशा मुस्कुराता रहता। मुझे सल्यूट के बाद बैठते ही दाद देने के अंदाज में बोला, सर आपने नेवल लाइफ जीनी जल्दी सीख ली। मैं हंसते हुए बोला, आया जो सीधा नेवल एकेडमी में हूँ। नेवल एकेडमी नेवी के तमाम अफसरों की माँ है। वो पहली गोद जहाँ हर नेवल ऑफिसर कैडेट बना अपनी तरबियत हासिल करता है। खुले से एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़े मैदान के पक्के परेड ग्राउंड के चारों तरफ इमारतें थी। समुंदर की तरफ ऊंची 3 मंजिला कमरों की कतार में एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर थे। कॉन्फ्रेंस हॉल था। अतराफ में दोनों तरफ 2 मंजिला इमारतों में कैडेट्स के रिहायशी कमरे थे। आखिरी पिछली कतार में 4-5 खुले खुले बंगले थे। उन्हीं में एकेडमी के कमांडेंट का घर था। कमांडोर वसीम अहमद उन दिनों कमांडेंट थे। लंबे पतले स्मार्ट। घर से निकलते तो पूरी परेड ग्राउंड में सब अपनी अपनी जगह जैसे पत्थर के हो जाते। हर कोई जैसे खड़ा होता वैसे ही खड़ा रहता। बचपन में जैसे हम बच्चे खेलते थे, स्टॉप, दूसरा जिस भी अंदाज में होता वहीं जम जाता। वो गुजर जाते तो परेड ग्राउंड में फिर से जिंदगी लौट आती। उनके घर के साथ छोटी सी दाढ़ी वाले तेज तेज चलने और चारों तरफ नजरें घुमाने वाले कमांडर ख्वाजा सलीम का घर था। वो एकेडमी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। आर्मी में जैसे सेकंड इन कमांड हुआ करते हैं, ऐसे वहां थे। शाम को हर अजान के साथ वो अपने घर से सर पे नफीस सी जाली वाली सफेद टोपी पहन के नमाज के लिए निकलते। साथ उनके 2 छोटे छोटे उनके बेटे उन्हीं की तरह सफेद टोपियां पहन के निकला करते। हर अजान की आवाज के साथ वो इस कदर बाकायदगी से अपने घर से निकला करते थे कि लगता
اذان کے ساتھ وہ تینوں بندھے ہوئے۔ وہ ایک قدم آگے ہوتے، ان کے دونوں بیٹے ان سے ایک قدم پیچھے، مگر آپس میں دونوں بھائی قدم سے قدم ملا کے۔ پریڈ گراؤنڈ میں پریڈ کے بعد شام سمے وہ سب سے جاندار پریڈ دیکھنے کو ملتی۔ انہی گھروں میں کونے والا گھر سینئر میڈیکل آفیسر ایس ایم او کا تھا۔ جہاں میں رہتا، میرے اوپر والے گھر میں اکیڈمی کا ایک اور مزے کا آفیسر تھا، لیفٹیننٹ کمانڈر منیر صادق۔ منیر صادق اور ذکاء اللہ کی جوڑی اس زمانے میں عالمگیر شہرت حاصل کر چکی تھی۔ دونوں کشتی رانی کے ماہر تھے۔ بادبانی کشتی پہ یہ دونوں دفتر کے اوقات کے بعد چڑھ جاتے۔ سمندر کی نیلی لہروں پہ کھلے آسمان کے نیچے رات گئے تک رات کو بھی کشتی بانی کرتے رہتے۔ لیفٹیننٹ ذکاء اللہ تو ان دنوں کنوارا تھا۔ اس نے اپنی بادبانی کشتی کو ہی اپنی محبوبہ کا درجہ دے رکھا تھا۔ منیر صادق کی بیگم بھی میری بیگم کی طرح میڈیکل ڈاکٹر تھی۔ وہ منیر صادق کی بادبانی کشتی کا ذکر ایسے ماتھے میں بل ڈال کے کرتی جیسے سوکن کی بات کر رہی۔ منیر صادق ہنس مکھ، خوش باش، زندہ دل آدمی تھا۔ چٹکلے، لطیفے، مستیاں اس نے سمندر سے سیکھی تھی۔ دھوپ میں کشتی بانی کرتے کرتے یہ دونوں ذکاء اللہ اور منیر صادق ایسے دیکھنے میں لگتے تھے جیسے تانبے کے بنے ہوں۔ انہی دنوں یہ پہلے دونوں ملک کے چیمپئن بنے، پھر کئی ملکوں سے تمغے جیتے، ایشیائی ملکوں کے بیچ میں اکٹھے گئے اور ایشیا کے چیمپئن بن کے لوٹے۔ منیر صادق اور ذکاء اللہ دونوں اپنی چھوٹی سی پتلی بادبانی کشتی میں بیٹھے سمندر کی لہروں سے کھیلتے کھیلتے کبھی کبھی پورا سمندر پار کر کے مسقط یا ابوظہبی تک بھی چلے جاتے۔ میں ان دونوں سے بادبانی کشتی رانی کے داؤ سیکھنے لگا تو منیر صادق بولا، بادبانی کشتیوں کو چلانا پتنگ بازی سمجھو۔ یہ کیسے؟ پتنگ اڑائی ہے نا؟ بہت۔ مجھے اپنے بچپن میں چھت پہ گزاری ہزار ہا دوپہریں شامیں یاد آ گئی۔ ان دنوں نگاہ آسمان پہ ہوتی اور کنکھیوں میں اڑوس پڑوس کی پڑوسنے۔ میں ہنستے ہوئے منیر صادق سے پوچھنے لگا، سمندر کے کھلے پیٹ پہ ابھرتی سمٹتی لہروں پہ تم کیسے اپنی کشتی کے بادبان کھولے اپنی مرضی کے رخ پہ جاتے ہو؟ ہوا کے رخ کے ساتھ جاتے ہو یا ہوا کے رخ کو ہی تو اپنے رخ میں بدلنا کشتی رانی ہے پیارے۔ منیر صادق نے آنکھ ماری۔ ذکاء اللہ جی کھول کے ہنسنے لگا۔ صرف ہوا سے کام لیتے ہو؟ ہوا کے ساتھ سمندر کی لہروں سے بھی، ذکاء اللہ سر گھماتے ہوئے بولا۔ سمندر کی لہروں کو پڑھ لیتے ہو؟ لو، سب سمندر نے اپنے چہرے پہ لکھا ہوتا، مگر کوئی ایک تحریر تھوڑی وہاں۔ کیوں؟ اوپر سے لہریں اگر شمال سے جنوب تو نیچے سمندر میں لہریں مشرق سے کبھی مغرب کی طرف، کبھی مغرب سے شمال رخ پہ۔ سمندر کے بھید سمندر میں اترے بغیر نہیں کھلتے۔ چلو کسی دن ساتھ ہمارے۔ یار ادھر تو تم دونوں رسیوں کو کھولنے باندھنے میں مصروف رہتے ہو۔ کبھی بادبان کے پچھلے کونے کی رسی ڈھیلی کی، دوسرا آگے سے کھینچ کے باندھنے لگا۔ کبھی ایک درمیان میں ہوا، دوسرا پچھلے ریڈر کا رخ موڑنے میں لگا۔ تم دونوں تو سمندر میں اتر کے بھوتوں کی طرح ہوا سے لڑتے رہتے۔ مجھے لے کے گئے تو سکھاؤ گے کیسے؟ منیر صادق ہنسنے لگا، ہنستے ہوئے بولا، تم سیکھ پاؤ گے تب جب سمندر میں گرو گے، نہیں بھی گرے تو ہم تمہیں گرا دیں گے۔ ہاتھ پیر مارو گے پھر سیکھ جاؤ گے سب۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ منیر صادق اور میں دونوں لیفٹیننٹ کمانڈر تھے۔ ذکاء اللہ ہم سے جونیئر تھا۔ بعد کے دنوں میں پاکستان نیوی کا سربراہ چیف آف نیول سٹاف بنا، مگر ان دنوں میرے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا۔ اب بھی اسی احترام سے ملتا ہے۔ فیصل آباد کے نواحی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ بولا، سر میں نکال لوں گا سمندر سے، چلیں ساتھ۔ یار کئی بار میں نے دیکھا تیز ہوا سے تمہاری کشتی کا بادبان کھڑی کنات کی طرح تھپ سے گر جاتا ہے، کشتی تمہاری الٹ جاتی، تم دونوں پھر سمندر میں اٹھتی پھیلتی پانی کی لہروں پہ مچھلیوں کی طرح اچھل کے کیکڑوں کی طرح چڑھ کے گری بادبانی کشتی کو سیدھا کر لیتے۔ بادبان کے رخ کو ہوا کے جھکڑ کی قوت سے طاقت لے کر پھر اپنی کشتی کو دوڑانے لگتا۔ یہ کیا راز ہے؟ یہی تو پتنگ بازی ہے۔ ہوا سمندر میں ہماری دشمن تھوڑی، وہ تو ہماری یار۔ جتنی تیز وسیلی وہ، اتنی زیادہ رفتار ہماری۔ خاموش سفر سارا، نہ کوئی موٹر کا شور، نہ راہ میں کوئی سپیڈ بریکر۔ خاموش سناٹے میں بس گولی کی طرح بہے جانا۔ سمندر کی تلاطم خیز لہریں ہوا کی سائیں سائیں، رسیوں کو ڈھیلا کرنا، کھولنا، کبھی بند کرنا، بادبان کے پلڑے میں جی بھر کے ہوا بھرنا،
اڑتے جانا۔ پتلی سی کشتی کا اگلا کونا تلوار کی طرح چیرتا جاتا سمندر کو، اور منیر صادق کشتی کے پچھلے کنارے کھڑا کشتی کے ریڈر کے دستے کو ہاتھ میں لیے آندھی کی طرف ایک آنکھ آدھی نیچے کشتی کو ہوا سے تھوڑا اوپر گھما کے کشتی دوڑائے جاتا۔ دونوں میں بہت ہم آہنگی تھی۔ منیر صادق ہوا پہ آنکھ رکھتا، ذکاء اللہ سمندر کی لہروں کے راز سونگتا۔ دونوں مل کے کشتی کو پتنگ بنا کے سمندر کا آسمان بنائے اڑتے رہتے۔ ایک دو بار میں ان کے ساتھ گیا، پانی میں گرا، غوطے کھائے، ذکاء اللہ نکال لیتا، کہتا فکر نہ کریں سر، سمندر ڈوبنے نہیں دیتا، اس کا پانی ہم سے بھاری۔ کہتا اوپر اوپر رہو، کوئی خود بے خود ہو جائے تو پھر یہ کیا کرے۔ سمندر کو سمجھانے کے لیے منیر صادق ایک دن آڑو کھاتا کھاتا آڑو میرے ہاتھ میں پکڑا کے بولا، یہ سمجھیں دنیا ہے، یہ اندر بہت اندر اس کے سخت گٹھلی دیکھی، ایسی ہماری زمین میں بھی ہے، سخت خالص لوہے کی ٹھوس گرم سورج کی طرح، اوپر یہ جیسے لال لال سا گودا، یہ سمجھیں پگھلا ہوا لوہا، اور دوسرے دھات ابلتے ہوئے سے اوپر دھاتی گرم مواد، پھر سخت چٹانیں، یہ جو چھلکا دیکھ رہے آڑو کا، یہ ہماری زمین میں کہیں صرف 40 میل کہیں 4 میل تک گہرا، سب زندگی اس زمین کی اس چھلکے میں، جہاں جہاں سے دبائے یہ، اس نے آڑو کو پکڑ کے چاروں طرف سے دبایا، 2/3 چھلکا دب گیا، بولا یہ سمندر ہے، 1/3 بس یہ کہیں کہیں سے ابھرا ہوا ہمارا خشک علاقہ، ہمارے سارے بر اعظم اس پہ۔ مدتوں سمندر کنارے چلتے پھرتے، سمندر پہ کشتیوں جہازوں پہ تیرتے ہوئے میں نے زمین کی ساری کہانی سنی۔ پتا چلا کہ کوئی 445 کروڑ سال پہلے زمین وجود میں آئی۔ پہلے صرف دھواں دھواں سا تھا، دھوئیں کے ذرے گھومتے گھومتے آپس میں جڑنے لگے، جڑتے جڑتے وہ ایک آتشی گولا بن گئے، آگ ہی آگ، گھومتی ہوئی آگ، گولا بنی۔ تب ایک طرف سے اسے کھینچ پڑی، کوئی اس سے بھی بڑا دہتا گولا ادھر تھا، جو جتنا بڑا ہوتا اتنا اپنے سے چھوٹے کو کھینچنے لگتا۔ فرق زیادہ تھا، کشش شدید تھی۔ آگ کا گولا گھومتا گھومتا دوسرے گولے سے ٹکرایا، وہ بگ بینگ کا لمحہ تھا، انتہا کا شدید دھماکہ۔ آگ کا بنا ہوا گولا ٹکرایا تو پاش پاش ہو گیا، بے شمار ٹکڑے اس کے ہو گئے، کچھ ٹکڑے بڑے تھے، ان کی آگ سب سے زیادہ۔ وہ اپنے ارد گرد ذروں کو اپنے چاروں طرف گھماتے گھماتے ایک دوسرے سے دور ہونے لگے۔ وہ سارے سورج تھے، ان میں سے ایک سورج ہمارا تھا، اس کے گرد گھومتی ریت ذروں میں سے ایک ذرہ ہماری زمین تھی۔ کروڑا سال تک ہماری زمین کھولتی ہوئی آگ بنی رہی، ہر لمحے اس کے اندر آتشی دھماکے ہوتے، وہ ابلتی کھولتی کپ کپاتی گھومتی رہی اپنے سورج کے چاروں طرف۔ سورج مکھی کا پھول بنے، مگر پھول اس پہ کروڑا سال تک نہ اگے۔ پہلے کئی کروڑ سال اس زمین پہ بارشیں ہوں، ابلتے کھولتے مادے سے بخارات اٹھے، بادل بنے، برسے، کہیں کہیں سے اس کی سطح اوپر اٹھی، پہلے اٹھنے والی ساری سطح آپس میں جڑی ہوئی تھی، پھر جیسے کوئی کانچ کا فٹ بال اندر سے کسی نے پھوڑ دیا، وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی، ٹوٹے ٹکڑے ایک دوسرے کے اندر کہیں سے گھس گئے، ادھر پہاڑ بن گئے، کہیں سے یہ ٹوٹے ٹکڑے اندر ہوتے گئے، راہ میں بڑے بڑے سمندر تخلیق کرتے گئے۔ 55 کروڑ سال پہلے اس زمین کے سمندر میں پانی میں زندگی نے آنکھ کھولی، وہ بھی ایک سادہ خلیے کی صورت میں، ایک سادہ خلیہ جیسے بیکٹیریا جرثومہ۔ ابھی انسان کی آمد بہت دور تھی۔ انسان ایسے خلیوں کا ایک ایسے مجموعے کا نام ہے جس میں 100 کھرب خلیے، ایک کے ساتھ 20 زیرو لگاؤ تو انسان بنتا ہے۔ ہم ایک زیرو بننے سے بھی ڈرتے ہیں، ایک لکھ کے اس کے دائیں طرف 0020 بار لگاؤ تو ہماری تعمیر کا ایک مختصر سا خاکہ بندہ۔ 100 ارب خلیے اس بندے کے جسم میں صرف دماغ کے، صرف اس وجہ سے ساری زمین کی حاکمیت اس بندے کے سپرد کی گئی کہ عقل سے کام لو۔ عقل کی انتہا پھر حیرت، حیرت، حیرت اتنی کہ کہاں سے کہاں تک بنانے والے نے اس کائنات کو بنایا۔ ایک خلیوں کو بناتے بناتے 445 کروڑ سال کے وقفے کے آخری لمحے میں انسان کو اتارا۔ کہتے ہیں اگر ایک لمحے کو سوچو، یہ 445 کروڑ سال ایک ہمارے سال کے برابر،
سال میں یہی ہمارے 12 مہینے جنوری فروری مارچ سب گزر گئے، نومبر آ گیا، دسمبر چڑھ گئے، اس کی پہلی پہلی تاریخ ہوتے ہوتے آخری 31 تاریخ پہ آ گئی، دن آخری چڑھ گیا، انسان نہیں اترا، دن گزرنے لگا، صبح سے دوپہر ہو گئی، شام ڈھل گئی، انسان نہیں اترا، رات پڑ گئی، منٹوں اور گھنٹوں کی سوئیاں دونوں ہاتھ اوپر کر کے کھڑی ہو گئیں، رات کے 12 بجنے میں 1 سیکنڈ رہ گیا تو انسان اترا۔ یہ 1 سیکنڈ آئے ہوئے انسان کو 15 لاکھ سال ہو گئے۔ عقل نے بس حیرت کو جنم دیا تھا، وہ حیرت عشق میں بدلنے لگی، عشق اس سے جس نے سب یہ بنایا۔ اب اس بنانے سجانے دکھانے والے کی کوئی حد ہے نہ اس عشق کی، وہ بھی بے کنار، یہ بھی بے کنار۔